अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसीलिए इरशाद फरमाया कि तुम ना जब सोहबत इख्तियार करो, संगत इख्तियार करो तो सच्चे लोगों की इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों की संगत इख्तियार करो। हमारे यहाँ जितने भी लोग बिगड़ते हैं, नज़रियाती बिगाड़ का शिकार होते हैं, राफ़ज़ियत, तफ़ज़ीलियत, खारजियत और भी दुनिया में जितने बातिल नज़रियात के हामिल लोग होते हैं, आप कभी उनको टटोल के देखें तो किसी न किसी बुरे आदमी की सोहबत में पहले बैठते हैं, उसके साथ ताल्लुक़ बनता है, दोस्ती होती है, कुछ न कुछ उसकी बातों का असर उनकी शख्सियत पर नज़र आने लगता है। ये इतना अहम, इतना बुनियादी और इतना ज़रूरी मसला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, सोच के दोस्त बनाया करो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक मकाम पे फरमाते हैं कि हमारी औलादें, हमारे बच्चे बग़ैर दोस्तों के नहीं रह सकते। कहीं न कहीं इन्होंने उठना बैठना है, कहीं न कहीं दुख सुख के लिए इन्होंने ताल्लुक़ बनाना है। फरमाते इस तरह करो कि इन्हें सच्चे दोस्त खुद तलाश करके दे दो, अच्छे लोगों की संगत और सोहबत इनको मुयस्सर आए। ये जो एक मुसलसल सिलसिला था ना, तसलसल के साथ कि मुकम्मल दरसियात से फारिग होने के बावजूद भी, किताब व सुन्नत से गहरा शगफ रखने के बावजूद भी लोग किसी दरवेश के पास जाते थे, बैठते थे, उससे आदाब तरीक़त सीखते थे, अपने नफ्स की मार्फत सीखते सीखते मार्फत इलाही तक पहुंचते थे। वो बड़ी अहम और बुनियादी ज़रूरत से बड़ा पहले आगाह हो गए थे। उन्हें समझ आ गई थी कि हमें कहीं जाना चाहिए और हमें अल्लाह अल्लाह सीखनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि पीर बड़े जाली हैं, तो मैं कभी कभी कह दिया करता हूं कि मुरीद भी काफ़ी सारे जाली हैं। आपने नाराज़ नहीं होना, मुरीद भी काफ़ी सारे। देखो ना, सालों पहले हजरत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा किया है, कहते हैं रब दा तालब कोई नहीं मिलया, कहते जो मिलया है तालब ज़रदा हो, कि तो दुआ कराने आए हैं, गले में बरकत हो जाए, पैसे चार आ जाए, रब दा तालब कोई नहीं मिलेगा इल्ला माशा। वो भी कहाँ अल्लाह अल्लाह सीखने जाते हैं, कहाँ वो तरबियत पाते हैं, कहाँ खाली कशकोल लेके जाते हैं। तो रब करीम के बंदों की सोहबत, अल्लाह ताला के बंदों की बातें, अल्लाह के लश्करों में से लश्कर, ये कैफियत बदलती हैं, सुरूर पैदा करती हैं। चलें आप समझ लें कि आज के दौर में उस पाए के, उस लेवल के, उस मेयार के हमें बुजुर्ग नज़र नहीं आते, पर उनकी तालीमात तो जिंदा व जावेद हैं कि नहीं, उनके नज़रियात तो जिंदा व जावेद हैं कि नहीं, उनके अकवाल इरशादात हमें कुतब में लिखे हुए तो नजर आते हैं कि नहीं। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ को कभी आप पढ़े ना, कभी मकतूबात शरीफ का मुताला करें तो आपको ऐसे लगता है कि हजरत मुजद्दिद साहब मुझे समझा रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं, और जिस फिक्री और अमली कमजोरी का आप इजहार कर रहे हैं वो शायद मेरे अंदर पाई जाती। आप इसी तसलसल से तमाम सूफिया को पढ़ते जाएं, हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुतुब का मुताला करें, आपको एहसास होगा कि एक एक पैरे के अंदर, एक एक जुमले के अंदर कितने कितने गहरे मफाहीम पिन्हा है। और फिर जिस हस्ती का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, कुछ लोग ना बेचारे सारी जिंदगी फैसला ही नहीं कर पाते कि हम क्या हैं। वो कुछ साल कुछ रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ और हो जाते हैं, कुछ सालों बातें और करते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद बातें और करते हैं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने अकीदे के मामले में इंशराह सदर अता फरमाया था।
یہ جو نظریہ پختہ جن لوگوں کا ہوتا ہے نا، عمل بھی انہی کا پختہ ہوتا ہے. جن کا نظریہ ساری زندگی پختہ نہیں نہ ہوتا، طے ہی نہیں کر پاتے بیچارے ساری زندگی کہ ہم کیا ہیں، تو وہ عمل کیا کریں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نظریاتی پختگی دکھائی ہے. آج ہمارے بزرگوں کے، صوفیاء کے، اولیاء کے، بزرگوں کے نام پر بڑے بڑے آراس انعقاد پذیر ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ان کے نام پہ ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پر بھی بہت سا کام ہوتا ہے، لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بڑی گہری علمی اور فقہا میں بڑا مقام رکھنے والی شخصیت ہیں. جو لوگ، میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، جو لوگ تھوڑا بہت بھی لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبھی سرچ کریں. 30 سے زیادہ تو پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات اعلیٰ حضرت پہ لکھے گئے. ایک ایک کتاب پر لوگوں نے ریسرچ کی تو پورا پورا مقالہ بن گیا. اتنی گہری فقاہت اللہ نے دی تھی. لیکن جو ان کا بنیادی کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ عقائد کی پختگی، نظریاتی پختگی. یعنی ان کا قلم اٹھا ہے حضور کے صحابہ کے دفاع میں، تو پھر اس طرح اٹھا ہے کہ ہر صحابی کی عظمت کو انہوں نے روشن کر کے دکھا دیا. اور ہوتا ہے کبھی کبھی بعض لوگ اعتدال پہ قائم نہیں رہتے، ایک ہی رستہ اختیار کرتے ہیں، بس ادھر ہی چلے جاتے ہیں. انہوں نے صحابہ کی بات کی تو کمال کی، لیکن جن کو بڑا دعویٰ ہے نا کہ ہم محبت اہل بیت کے دائی ہیں اور ہم حضور سید عالم علیہ السلام کی اولاد پاک کے بڑے غلام ہیں، یہاں تک وہ نہیں آ سکے جہاں تک اعلیٰ حضرت بریلوی گئے ہیں. یعنی یہ انداز تو دیکھیے، فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نظریاتی پختگی، نہ ادھر نہ ادھر، کسی جگہ بھی وہ جھول کھاتے نظر نہیں آتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ علمی اور گہری وابستگی. میرا اور آپ کا دور سننے سنانے کا دور ہے، پڑھنے پڑھانے کا نہیں، سیکھنے سکھانے کا نہیں. اور جس جماعت سے میرا تعلق ہے، ہماری عوام نے تو ایک ہی سبق یاد کیا ہوا ہے کہ میں تو ایڈا پڑھے ہی نہیں. تو بھائی جو تیرے ساتھ بات کر رہا ہے اس نے کب صبح ایم فل کا مقالہ لکھا ہے؟ وہ بھی ایسا ہی ہے. اور آپ کیوں نہیں پڑھے ہوئے؟ آپ کئی گھنٹوں کے بیانات سنتے ہیں، ان باتوں کو یاد کریں، ان کو سیکھیں. بہت بڑا ذریعہ ہے علم کا علماء کی صحبت میں بیٹھنا. تو یاد رکھیے گا کہ علم سے دلچسپی پیدا کرنا، سیکھنا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ عالم کے لیے سند ضروری ہے، فرمایا نہیں، عالم کے لیے تو علم ضروری ہے. اس کے پاس تو علم ہونا چاہیے، اسناد تو بعض اوقات مل ہی جاتی ہیں. تو بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے درجے کے عالم تھے، اور اس معیار کے عالم تھے کہ جو امدادی علوم ہوتے ہیں نا، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے امدادی کتب ہوتی ہیں ضرورت کے لیے. آپ کبھی سرچ کریں تو میری طرح جن لوگوں نے کالجز میں وقت گزارا ہے، بڑا مشکل کام ہے ریاضی کو حل کرنا. میں تو کبھی کبھی اپنے ابا جی کے سامنے بیٹھتا تھا نا، تو وہ مطلب ان پڑھ ہو کے بعض ایسے سوالات پوچھتے تھے کہ وہ کیلکولیٹر دیر میں چلتا تھا، اور وہ پہلے ساری بیسیاں اور سارے 100 اور سارے حصے نکال کے سامنے رکھ دیتے تھے. لوگوں نے ضرورت کے لیے سیکھا ہوتا تھا، اس لیے کہ حساب کتاب کرنا ہوتا تھا روزمرہ کے معاملات میں. تو علی گڑھ یونیورسٹی میں ریاضی کے ایک بڑے زبردست پروفیسر تھے. آپ جو لوگ، ظاہر ہے کہ جو لوگ اداروں سے وابستہ ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ جس علم سے بھی لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ بیچارے اس میں کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں. ہمارے مدارس کی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ جو استاد رات کو اسباق تیار نہ کرے وہ صبح پڑھا نہیں سکتا. اور اگر پھر وہ میری طرح کا ہو ہی نہ پڑھانے والا تو پھر تو وہ کہتا ہے تسی ساری رات موبائل چلاندے رہے ہو، میں تو کی پڑھانا ہے. پھر تو ویسے ہی وہ اجازت لے کے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ. تو کچھ امدادی چیزیں بھی سیکھنی پڑتی ہیں. تو وہ بڑے زبردست ٹیچر تھے ریاضی کے اور بڑی گہرائی رکھتے تھے. بعض لوگ نا اپنے مشن سے بڑے وابستہ ہوتے ہیں، بات کی سمجھ نہ آئے تو سینئر سے رابطہ کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، جان نہیں چھڑاتے، اترتے ہیں گہرائی میں. تو بڑے زبردست ان کا ذوق تھا ریاضی کے حوالے سے. تو ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو پوری علی گڑھ یونیورسٹی میں شور ہو گیا کہ سر کا ریاضی کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا.
آپ کے कुलीग थे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब के, जो आला हज़रत बरेलवी के शागिर्द भी थे और खलीफा भी थे, सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी। उन्होंने प्रोफेसर साहब से कहा कि एक दफ़ा मेरे साथ बरेली शरीफ भी चलें, आला हज़रत से पूछ लेते हैं, शायद मसला हल हो जाए। तो मौलवी को लोग पढ़ा लिखा मानने को तैयार नहीं होते, ये बड़ी मुसीबत है। कहते मौलाना आपकी तालीम कितनी? कहते मैंने दरस निज़ामी पढ़ा। कहते वो तो ठीक है, तालीम की नहीं। आपके ख्याल में तालीम वही है जिसने 3 सैपलियों में मैट्रिक पास किया है और एक जगह स्टार भी लगा हुआ है बेचारे का, वही तालीम है? वो कह रहा है मैं, हमारे एक उस्ताद साहब थे, उन्होंने कहा ये आलिम दरस निज़ामी पढ़े हुए हैं, इनको आप जुमा पढ़ाने के लिए रख ले। कहने लगे इनको भेजें, हम इनका टेस्ट लेंगे। तो कहने लगे ये दरस निज़ामी का फाजिल है, टेस्ट तो कुछ शेखुल हदीस ही ले सकता है ना, आप कैसे लेंगे? तो ये सतही सोचें बाज़-औक़ात बाज़ लोगों की हो जाती। वो प्रोफेसर साहब बादशाह आदमी कहने लगे मैं मौलाना के पास रियाजी का मसला पूछने जाऊं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब चूंकि वो दोस्त हैं तो बाज़ लोग मुंह पे कुछ कह नहीं सकते, ज़्यादा जुर्रतमंद नहीं होते। कहने लगे मैंने दिल रखा, मैंने कहा किसी वक्त चलेंगे। उन्होंने मजबूर किया तो एक दिन चला ही गया। सादे से मोटे बान की चारपाई पे किताब व सुन्नत का इतना बड़ा आलिम एक तकिया लगाए बैठा है। हम गए तो मुस्कुराहट ने इस्तकबाल किया, खूबसूरत चाय की प्याली भी आई। तो कहने लगे उनके शागिर्द सैयद सुलेमान अशरफ के, हज़रत इनका एक मसला है, ज़रा देखिएगा। तो फाजिल बरेलवी ने उनका मसला देखा, कागज़ कलम मंगाया, चंद लाइनें लगाईं। बड़े लोग दावे नहीं करते, वो नहीं बोलते, उनका काम बोलता है। शेख ने वो उनकी थमा के ना आगे करके कहा ज़रा देखना भला। अल्लाह अकबर। तो प्रोफेसर साहब कभी वो जवाब देखते और कभी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की झुकी झुकी नजरें देखते और कभी उनके पेशानी पर सजदों का नूर देखते और कभी उनकी जुबान पर दुरूद व सलाम के नगमे जारी देखते। हो से गए, कहने लगे मौलाना रियाजी कहाँ से पढ़ी? कहने लगे हमने क्यों पढ़नी थी रियाजी, हमने तो कुरान हदीस पढ़ा है। तो कहा ये मसला तो बड़ी सादगी, बड़ी आजिज़ी, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है। मेरा जी चाहता है सारी गज़लें उस प्यारे के नाम करें। फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे हमने रियाजी को सीखनी थी, वो विरासत के मसले निकालने होते हैं। कोई शख्स इंतकाल कर गया तो बीवी को कितना मिलेगा, तो बेटे को कितना मिलेगा, तो बेटी को कितना मिलेगा, तो बेटे नहीं हैं तो फिर कितना मिलेगा, उसके लिए कोई थोड़ी जमा तफरीक सीखी थी। ये जो रियाजी सीखा है ये भी दीन मोहम्मद सिखाने के लिए सीखा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इल्मी मिजाज, फिर उसके साथ साथ अमल का बहुत बड़ा हिस्सा। जो लोग इल्म सीखते हैं और अमल नहीं ना करते, 2 कश्तियों के मुसाफिर हो जाते हैं। अपने आप को ही जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जब आप कोई बात कहते हैं और आपका उस पर अमल नहीं ना होता तो आप अपने ज़मीर के कहती हैं। जब आप अमल करने लगते हैं ना, अमल, तो फिर आपको महसूस होने लगता है कि मैंने जो सीखा है ना वो मैंने अपनी ज़रूरत के लिए सीखा है। आजकल बाज़ लोग इल्म इसलिए भी सीखते हैं कि वो दूसरों पर रौब जमाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दीन का इल्म इसलिए हासिल किया कि उससे दुनिया कमाएगा या उलमा से बहस करेगा या जाहिलों पर रौब जमाएगा, ऐसे शख्स को अल्लाह जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। आप इल्म सीखें अमल करने के लिए, अपनी तरबियत के लिए, आप पर उसका पूरा असर होना चाहिए। आला हज़रत ने इल्म सीखा तो अमल इतना शानदार था कि लोग उनके इल्म से भी फैज़ पाते थे और उनके अमल से भी फैज़ पाते थे। किरदार की जो खुशबू होती है वो सालों तक रहती है। आपकी तकरीरों से वक्ती तौर पर लोग इस्तिफादा कर सकते हैं, लेकिन जब वो आपके करीब होते हैं फिर वो सब कुछ जो आपने कहा है वो अमली सूरत में देखना चाहते हैं। तो बाज़ औक़ात उसका नतीजा खौफनाक निकलता है कि लोगों को अमल में वो चीज़ नज़र नहीं आती जो तकरीर में होती है। तो फिर वो जब बदगुमान होते हैं तो फिर खौफनाक हद तक पीछे हटते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में जो अमल था, जो तकवा था, जो नूरानियत थी, जो कहे पल अमल का ज़ौक़ था, यानी एक छोटा बच्चा घर से इफ्तारी लाया करता था, देर से आया और आप कोई और खाना खा भी नहीं सकते थे, कुछ परहेजी सा खाना,
آپ کو کھانا تھا تو غصہ بہت زیادہ تھا تو ایک تھپڑ رسید کر دیا اس بچے کو. پھر خیال آیا اوہو پتہ نہیں پیچھے سے نہ کسی شخص نے اس کو دیر سے بھیجا ہو. فرمایا ڈھونڈ کے لاؤ نا. اور سردی کی رات تھی, بچہ کہیں چھپ کے سو گیا. سحری تک تلاش جاری رہی. صبح کے وقت آیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا امام, 1000 کتب کا مصنف اور صدر الشریعہ اور صدر الافاضل اور اتنے بڑے لوگوں کا شیخ, وہ بچہ جس کا باپ بھی اس گھر میں ملازم ہے, مریدوں شاگردوں کے بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس چھوٹے سے بچے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں, غلطی ہو گئی ہے, معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. جب لوگوں نے اللہ کے حضور سرخرو ہونا ہو پھر لوگوں کے رویے اور ہوتے ہیں. معاف کر دو, بھول گیا تھا. اس بچے نے کہا حضور وہ تو میری غلطی تھی, رستے میں مجھے دیر ہو گئی, گھر والوں نے تو وقت پہ بھیجا تھا. فرمایا بیٹا پھر بھی تو مجھے معاف کر دے. اس نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں میں نے کیا. کہنے لگے تو نابالغ ہے, معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا مجھ سے بدلہ لے. پھر اس کو کھانے کو کچھ دیا. پھر لوگوں سے کہنے لگے گواہ رہنا, میں نے اس بچے کو راضی کیا ہے. صبح قیامت اگر اس کے بارے میں سوال ہوا تو تم سب کو گواہ رہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ میں نے حل کر دیا تھا. یہ تقوی کا معیار. اور یہ پتہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ کی ساری سوچیں دروازے رسول کی غلام ہو جاتی ہیں, جب لمحہ لمحہ عشق رسول میں ڈوب جاتا ہے, جب آپ تنہائیوں میں بھی نعتیں سننے کے شوقین ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر محفلوں میں نعتیں سنی جاتی ہیں. اب بھی بڑا عجیب و غریب ذوق ہے نعت سننے کا. اگر نعت پڑھنے والے نہیں رہے تو سننے والے کہاں رہے؟ وہ بھی تو ذوق دور نکل گیا نا بھائی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ وہ جو خاص ذوق ہے نا حضور کے ساتھ محبت کا, یہ انداز دیکھیے, شعر دیکھیے, کہتے میں خانہ زاد کہنا ہوں, صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے, میں خانہ زاد کو. یہ خانہ زاد کو ہونا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو خاندانی غلام نہیں ہوتے کسی گھر کے, کہ میرا دادا بھی غلام تھا, نانا بھی غلام تھا, ماں بھی کنیزہ تھی اور دادی بھی کنیزہ تھی. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا خاندانی غلام ہوں, میرے باپ دادا غلام چلے آ رہے آپ کے, اور صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. حضور ہمیں نام نہیں بتانے پڑتے, ہماری تو نسلوں کی شکلوں سے بھی آپ واقف ہیں کہ یہ ہمارے خاندانی غلام ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا اصل کمال عشق رسالت مآب ہے, حضور کی محبت. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, محبت ہم بہرحال کسی نہ کسی سے کرتے ہیں. دولت سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے, آپ نہ مانیے گا, ماننا چاہیے بھی نہیں, کوئی بھی نہیں مانتا, لیکن بہرحال لوگوں کو پیسوں سے بھی پیار. میں چند ایک ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوتی, اور پیسے ہوں تو ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے. ہوتا ہے لوگوں کو پیسوں سے پیار, شہرت سے بھی پیار ہوتا ہے. مانتے نہیں, تسلیم نہیں کرتے لوگ, شہرت سے بھی پیار کرتے ہیں. 2-4 لوگ تعریف کر دیں, کسی جگہ خوشامد ہو جائے تو رات اچھی گزر جاتی. اور پھر آج کل تو سوشل میڈیا پہ معروف ہونے کے لیے جو حرکتیں لوگ کر رہے ہیں, سمجھدار آدمی ہے اور وفادار ہے, اور ویسی کمزور حرکت کر دیتا ہے جو اس کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی, صرف اسے معروف ہونا ہے. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. بھائیوں سمجھیے گا اور یاد رکھیے گا, یہ جو دولت اور شہرت کی محبت ہے یہ بندے کا سارا من اجاڑ دیتی, باطن تباہ ہو جاتا. دیکھو نا کس ترتیب سے سمجھایا ہمیں نبی کریم علیہ السلام. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دی. بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے, پھر بھوکا ہو. فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں, اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی ہے. سارا باطن اجڑ جاتا ہے. محبت تو کسی نہ کسی سے کرنی ہے, درد اگرچہ جاں گزل ہے, میں کروں کیا کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا.
کوئی نہ کوئی غم تو رہنا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حل یہ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. حضور سے محبت کرو، نبی کریم سے پیار کرو. حضور کا پیار سوار دیتا ہے آدمی کو، نکھار پیدا کر دیتا ہے، طبیعت بدل جاتی. آپ یقین کریں چسکا لگ جائے نا رات کو نعت سن کے سونے کا. مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ جناب یہ آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 70-72 بار حضور کی زیارت ہوئی، وہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا روحانی جواب ہے کہ ان کا قلب اتنا صاف تھا اور روح اتنی پاکیزہ تھی کہ انہیں زیارت ہوئی. لیکن ایک اس کا سادہ سا جواب بھی ہے. جو سارا دن سائیکل چلائے خواب میں بھی رات کو سائیکل ہی چلاتا ہے نا. جو سارا دن سفر کرے تو خواب میں بھی رات کو، صحیح کہہ رہا ہوں میں، بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. جو سارا دن مدینے والے کی حدیث پڑھے اور پڑھائے، جو سارا دن سیرت پاک کی بات کرے، الخصائص الکبریٰ میں جس طرح انہوں نے حضور کا حلیہ مبارک لکھا ہے، کس ذوق اور کس محبت سے سرکار کی بات کی ہے، تو جو سارا دن یہ کرے نا وہ رات کو مدینے والے کے جلوے بھی دیکھا کرتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ محبت رسول کا عملی پیکر جب تک ہم نہیں بنتے یہ دل کہیں نہ کہیں لگا رہے گا، کہیں نہ کہیں جڑا رہے گا. میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ہر خبر ہی مل جاتی ہے، چونکہ بیچارے سوشل میڈیا سے سر اٹھاتے ہی نہیں. ہمیں بڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے بعض چیزوں کا. لیکن کچھ نوجوان ایسے ہیں جو جڑے رہتے ہیں، ہر خبر سب سے پہلے ان کے پاس ہوتی. تو میں ان کو کبھی کبھی مشورہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس وقت کو نا چلو آدھا کر لو، باقی وقت درود و سلام میں گزارا کرو. باقی ٹائم یہ ذوق پیدا کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ ذوق آپ محبت رسول کا پیدا کریں، آپ کو سرور حاصل ہوگا، آپ کی زندگی میں کیف آئے گا. اور یہ اچھی طرح سمجھ لینا، میرے بچوں کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ہمارا والد پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے یا شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے یا کبھی کبھی اکیلے میں حضور کی یاد میں بھی روتا ہے. دیکھو نا پتہ چل جاتا ہے. میرے دوستوں کو اچھی طرح پتا ہے جو میرے ساتھ ہوتے ہیں کہ کس معیار کا آدمی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے کردار سے بھی پھوٹتی، عمل سے بھی پھوٹتی. کچھ ضیائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بتانا نہیں پڑتا، وہ ویسے روشنی بانٹتی رہتی ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں عشق رسول کا درس دیا ہے. ہمارا سب سے بڑا اثاثہ حضور کی محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت انسان کو سوار دیتی، نکھار دیتی، تبدیلی لے آتی. یہ ایک عجیب سا نشہ ہے جو انسان کو بہت ساری آزمائشوں سے ویسے ہی بچا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کیا ایک جگہ، اٹھ کے مسکرانے لگے. اب میں یہاں بلا وجہ ہنسنے لگوں تو آپ کہیں گے مولانا سمجھدار آدمی ہو. خیر ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ بعد میں کوئی خاص آدمی پوچھ لے آپ اس وقت ہنس رہے تھے، کیا ہوا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیرک اور سمجھدار اور صاحب الرائے آدمی، بہترین تاجر، معاملہ فہم، زبردست مشورہ دینے والے، لاکھوں مربع میل پہ حکومت کرنے والے، شرم و حیا کے پیکر، اتنا بڑے قد کاٹ کا آدمی وضو کیا، مسکرا رہے ہیں. لوگوں نے کہا جناب خیر ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں. اب یہ جب پتہ نہیں پہ اور پریشانی ہوئی. حضرت پتہ نہیں کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا کیوں مسکرا رہا ہوں. ایک دفعہ حضور کے ساتھ یہاں آیا تھا، کریم نے یہاں وضو فرمایا تھا اور حضور بھی مسکرائے تھے، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، یہ کسی کی ادا ہے ادا کر رہا ہوں. آج کل نا لوگوں کو شکوک پیدا ہوتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشت، کہیں الحاد ہے، کہیں بے دینی ہے، کہیں برے خیالات. یہ بعض لوگ نا اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو صوفیزم ہے نا یہ نشے کے ٹیکے لگاتے ہیں، مست رکھتے ہیں لوگوں کو. آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں
کہ تھا تو تمہارا اعتراض لیکن وہ تمغہ نہیں بن گیا. لوگ محبت رسول میں ایسے مست ہوئے کہ کسی بے دین کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے, ادھر ادھر ان کی توجہ ہی نہیں جاتی. تو یہ اثاثہ ہے ہمارے بزرگوں کا, اس اثاثے کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. ہمیں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وابستہ رہنا چاہیے. بات کو ختم کر رہا ہوں, بغیر نعت سنے کبھی نہ سویا کریں. حضور کی سیرت پاک پر توجہ رکھا کریں. جس خطیب کی, جس ادیب کی, جس شاعر کی, جس واعظ کی, جس مبلغ کی بات سن کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو, اس کی بات بار بار سنا کریں, بار بار سنا کریں, بار بار. اور جس کی بات آپ کے دل میں شک پیدا کرے, وہم پیدا کرے, خدارا ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لیا کریں, ورنہ آپ ایسے فکری انتشار کا شکار ہوں گے کہ آپ کو خود نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بات کہاں نکل گئی. اور پھر یہ آستانہ جہاں آپ موجود ہیں, یہاں سے تو ہمیشہ خوبصورتیاں بٹتی ہیں. اتنی بڑی خیر مکان شریف سے چلی اور پھر یہاں سے بٹی اور دنیا نے اس سے فیض پایا. حضرت میاں صاحب خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, حضرت پروفیسر ڈاکٹر میاں صغیر احمد صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, پڑھے لکھے قد کاٹ والے لوگ. صاحبزادہ صاحب ماشاءاللہ سے آستانے کو دیکھتے ہیں. او بھائیو, اپنی سوچوں کو مثبت کر کے, اپنے رویوں کو ٹھنڈا کر کے اور سیکھنے کا مزاج پیدا کر کے خیر والے لوگوں سے خیر پائیں. آپ یقین کریں, کسی بندے میں طلب ہو نہ سیکھنے کی, اس کا مزاج ہو, طبیعت تنقید کی نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی فراہم کر دیتا ہے. میں نے شروع میں بات کی کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے پیر بڑے جھوٹے ہیں. او بھائی, ہمارا کشکول کہاں سیدھا رہ گیا ہے, ہمارے برتنوں میں کہاں صفائی رہ گئی ہے. اور پھر بہت زیادہ اختلافات جو کبھی مابین ہو نا بزرگوں کے, ان کو نہ دیکھا کرو, خیر کو دیکھا کرو. یہ جو اچھے لوگ ہیں نا, جیسے امام شافعی کا امام احمد بن حنبل سے ہو گیا, یہ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں, ان کے مابین اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ رحمت ہوتا ہے, وہ کرم ہوتا ہے, وہ عطا ہوتی. اور فروع کا اختلاف تو ویسے ہی بڑا رحمت والا ہوتا ہے, تحقیق کا دروازہ کھلتا ہے. تو خیر حاصل کیا کریں. عوامی سطح پر بعض اوقات اس بات کی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی فروعی باتوں کو فروغ دے کر اپنے بزرگوں سے دور ہوتے ہیں. اس سے بچیں. یہ سارے خیر کے چشمے ہیں, وہ نقش بندی ہو, وہ قادری ہو, وہ چشتی ہو. ایک کالج کا دوست ایک دفعہ مجھے کہنے لگا زیادہ سلسلوں کی کیوں ضرورت. تو میرے ساتھ چونکہ اس نے وقت گزارا تھا, 2-4 سال ہم اکٹھے پڑے تھے, تو دوائی ہومیوپیتھک کی پسند کرتا تھا. تو میں نے کہا یار تجھے وہ والی دوائی پسند ہے, دوسرے کو وہ نہیں پسند. وہ کہتے لیٹ ہی بڑا کر دیے. تو بھائی یہ اپنا اپنا طریقہ علاج ہے. کسی کو کسی دوا سے فرق پڑتا ہے, کسی کو کسی دوا سے. ہم اپنے والد صاحب کو زور لگاتے تھے, کہنے سر نہیں بھائی میں تو کسی حکیم کو نہیں پوڑی لے کے کھانی. تو یہ اپنا اپنا طریقہ علاج ہے. تو اس میں یہ جو اختلاف ہے یہ باعث برکت ہے. یہ سارے خیر کے رستے ہیں. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے. بات کرتے کہیں بھول گیا تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. محفل جاری رہے گی, محفلیں سرکار کی ہیں, لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. ہمیں نظریاتی ہونا چاہیے, تو بیٹھنا چاہیے, سب جم کے بیٹھیں. ہمارے لیے بھی کوئی نہ اٹھے تو زیادہ اچھا لگے گا. اس لیے کہ اتنی خوبصورت محفل جمی ہوئی ہے, یہ اپنی ترتیب سے آگے بڑھے گی تو خوبصورتی پھیلے گی. آخر دعوانا الحمدللہ.